अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मोइन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम मुस्कुराहट में आपके साथ। नाज़रीन कराम, बोलना और हंसना हर बच्चे का, हर इंसान का बुनियादी हक है और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तमाम इंसानों को तकरीबन मुकम्मल और सेहतमंद पैदा किया है। लेकिन किसी शख्स में या किसी बच्चे में अगर पैदाइशी तौर पर या हादसाती तौर पर कोई नुकाइस पैदा हो जाते हैं तो अल्लाह ताला ने ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे मौलिजीन, ऐसे सर्जन्स पैदा किए हैं जो उन प्रॉब्लम्स को सही करके, यानी उन प्रॉब्लम्स की सर्जरी करके उन बच्चों को, उन लोगों को हंसने और बोलने के काबिल बनाते हैं और सेहतमंदी की तरफ राग़िब करते हैं। नाज़रीन कराम, हमारा प्रोग्राम मुस्कुराहट, जिसमें आप मुख्तलिफ सर्जरीज़ के बारे में जानते हैं और हर दफ़ा हमारे प्रोग्राम का टॉपिक जो ख़ासकर हम आपकी वजह से रखते हैं कि होंठ कटे और तालू कटे बच्चों की सर्जरीज़ से मुतालिक आपको आगाही दी जाती है। नाज़रीन कराम, अगर किसी घर में पैदाइशी तौर पर कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाता है जिसका होंठ और तालू कटा हो तो उस बच्चे के फैमिली मेम्बर्स, खासकर उसके वालिदैन, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बाज़ औक़ात तो उनको ये पता ही नहीं होता कि आया हमारे बच्चे का इलाज हो भी सकेगा या नहीं, हमारा बच्चा सेहतमंद हो सकेगा या नहीं, बोल सकेगा, हंस सकेगा, ये उनको नहीं मालूम होता और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनको ये तक मालूम नहीं होता कि हमें किस डॉक्टर से रब्ता करना है, हमें किस हॉस्पिटल में जाके किस डॉक्टर से बात करनी है कि अपने बच्चे को सेहतमंदी की तरफ राग़िब कर सकें। अल्लाह ताला ने ऐसे मौलिजीन और ऐसे डॉक्टर्स पैदा किए हैं जो बहुत सारे बच्चों की इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सर्जरी करके हल करते हैं और उनको हंसने और बोलने के काबिल बनाते हैं। उन्हीं डॉक्टर्स में से हमारे जो डॉक्टर हैं जो हमारे साथ हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं और अल्लाह ताला ने उनके हाथ में बहुत ज़्यादा शफ़ायाबी दी है कि वो बहुत ज़्यादा होंठ कटे, तालू कटे बच्चों के कैंप्स कर चुके हैं। तकरीबन 80 से ज़ायद उन्होंने कैंप किए हैं। हमारे साथ जो हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं प्लास्टिक सर्जन हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ गनात्रा, जिनका ताल्लुक़ तकरीबन प्लास्टिक सर्जरी के शोबे से 30 या 35 साल से है और वो तकरीबन 30 साल से शोबे प्लास्टिक सर्जरी से वाबस्ता हैं डॉ यूनिवर्सिटी और सिविल हॉस्पिटल में। नाज़रीन कराम, डॉक्टर अशरफ गनात्रा पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स के बानी भी हैं और सदर भी रहे हैं। इसके साथ स्माइल ट्रेन यूएसए के प्रोजेक्टर डायरेक्टर भी रहे हैं। डॉक्टर अशरफ गनात्रा ने तकरीबन 12,000 से ज़ायद होंठ कटे और तालू कटे बच्चों की सर्जरीज़ की हैं और उनको हंसने और बोलने के काबिल बनाया है अल्लाह के हुक्म से। डॉक्टर अशरफ गनात्रा ने तकरीबन 80 से ज़ायद मुफ्त कैंप की हैं पूरे पाकिस्तान में और आजकल वो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी में जर्मन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोजेक्ट डायरेक्टर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर अशरफ गनात्रा ने हज़ारों बच्चों के ऑपरेशंस किए जिनके होंठ और तालू कटे होते थे पैदाइशी तौर पर और उसके बाद वो बच्चे हंसने और बोलने के काबिल हो गए। नाज़रीन कराम, डॉक्टर अशरफ गनात्रा की सर्जिकल टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं और कुछ नॉन डॉक्टर्स लोग भी उनकी सर्जिकल टीम में शामिल होते हैं। उन्हीं की सर्जिकल टीम में से आज हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद हैं जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मास्टर्स किया है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में कराची यूनिवर्सिटी से और तकरीबन पिछले 5 सालों से अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से मुंसलिक हैं। क्लेफ्ट पाकिस्तान का वो मेंबर और हिस्सा हैं और डॉक्टर अशरफ गनात्रा की सर्जिकल टीम का हिस्सा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोबिया अशफाक। अपने मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया सोबिया, आप तशरीफ़ लाई। सबसे पहले तो मैं आपसे सोबिया ये सवाल करूंगी कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए आपने क्यों सोचा, मतलब कि आपने इस शोबे का इंतखाब क्यों किया? मेरा बेटा स्पीच प्रॉब्लम के साथ है, जिसकी वजह से मैं इस फील्ड की तरफ आई हूँ। मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा सफ़र किया तो मुझे थोड़ी सी एज अ मदर मुझे थोड़ा सा ये होता था कि ये प्रॉब्लम क्यों है। अच्छा जी, मेरे बेटे माशाल्लाह ट्विंस बेटे हैं, एक बच्चे में ये प्रॉब्लम थी और एक बच्चे में ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस वजह से मैं इस फील्ड की तरफ, मतलब उसके साथ सफ़र करते करते जो है मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि एज अ मदर मुझे ज़्यादा ये होता था कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। बट ये सब स्पीच में मास्टर करने के बाद मेरे ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए कि क्लियर हो गया कि ये किस वजह से हो रहा होता है, बच्चों में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही होती है। अच्छा, आप बता रही हैं आपका बेबी छोटा था तो किस उम्र से आपको अंदाज़ा हुआ कि इसको स्पीच में प्रॉब्लम है? या बच्चे जब जैसे कि मेरा बेटा प्रीमेच्योर था। अच्छा। अगर बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा उनको फेस करने पड़ते हैं। वो डिले स्पीच के साथ भी हो सकते हैं, डिले लैंग्वेज के साथ भी होते हैं, जिसे हम स्पीच डिसऑर्डर या लैंग्वेज डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा। इन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि इनके माइलस्टोन जो है वो आम नॉर्मल बच्चों की तरह वो अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके माइलस्टोन लेट होते जा रहे होते हैं, यानी कि स्पीच के माइलस्टोन भी उनके लेट होते
ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. اچھا, جو آپ کا سبجیکٹ ہے اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ, یہ مطلب کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ڈاکٹر اشرف گناترا کی ٹیم کا, جو آپ حصہ ہیں سرجیکل ٹیم کا, تو آپ کا کیا کردار ہے اس میں؟ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن ڈس آرڈر پہ ورک کرتے ہیں. یعنی کہ کمیونیکیشن ڈس آرڈر کو ٹریٹ کرنا, ان کی ایویلیویشن کرنا, یہ سارا ورک اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی طرح کے کھانے یا پینے میں نگلنے کی کوئی پرابلم ہوتی ہے, اس پہ بھی اسپیچ لینگویج ورک کر رہے ہوتے ہیں. یا بالکل کٹے ہونٹ اور کٹے تالو کے جو بچے ہوتے ہیں, ان کو جب وہ پیدا ہوتے ہیں اسی وقت سے ہمارا رول اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو فیڈنگ کے ایشوز کے ساتھ وہ ہوتے ہیں, اور کیونکہ ہم لوگ ان کی نارملی لوگوں کے کھانے پینے کے اوپر ورک کر رہے ہوتے ہیں, تو فیڈنگ کا جو اسیس ہوتا ہے, ایریا ہوتا ہے, اس کو بھی ہم ہی اسیس کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین کرام, آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام مسکراہٹ میں, اور ہم ڈاکٹر اشرف گناترا کی سرجیکل ٹیم سے آپ کو ملوا رہے ہیں. تو کیوں نہ پھر سے ایک بار اپنے مہمان, یعنی کہ جو ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں موجود ہوتے ہیں, پروفیسر ڈاکٹر اشرف گناترا, جو پاکستان کے پہلے 10 پلاسٹک سرجنز میں ان کا شمار کیا جاتا ہے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے, مزاج بخیر؟ ناظرین کا ہم اپنی بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں کہ ہم صوبیہ سے جان رہے تھے اسپیچ تھراپی کے بارے میں, ان سے بات کرتے ہیں, اور پھر ڈاکٹر اشرف گناترا کے علم سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب خود بتائیں گے. جی صوبیہ, آپ اس بات کو کر رہی تھی کہ آپ نے اسپیچ تھراپی جب ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کی آپ کرتی ہیں, تو جب مجھے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ جب بچے کو بولنے میں پرابلم ہوتی ہے, جب وہ روتا ہے تو کیا آواز آتی ہے اس کی؟ یا بالکل رونے کی آواز آتی ہے اس کو. اور جو کٹے ہونٹ اور کٹے تالو والے جو بچے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ بول نہیں سکتے ہیں, وہ بولتے ضرور ہیں, بٹ ان کی جو ساؤنڈ بنانے کی ایبلٹی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو تالو کٹا ہوا ہوتا ہے, اس کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ پراپر نہیں ہو رہا ہوتا, جو کہ ویلو فیرنگل فنکشن کہلاتا ہے. اس کی وجہ سے ان کی جو ہے ناک سے آواز آ رہی ہوگی, آرٹیکولیشن ڈس آرڈر کے ساتھ ہوتے ہیں بچے, یعنی کہ وہ ساؤنڈ کو پراپر طور پہ پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو ان ایشو کے ساتھ وہ بچے ہوتے ہیں جن کی ہم اسپیچ تھراپی دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. ناظرین کرام, چلتے ہیں ڈاکٹر اشرف گناترا کی طرف سے, ان سے جانتے ہیں کہ مزید اس بارے میں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو ٹیم میں اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مختلف جگہوں پہ کیمپس کرتے ہیں, تو کیا ان کی سرجیکل ٹیم ان کے ساتھ جاتی ہے یا وہ پیشنٹ ان کے پاس یہاں آتے ہیں, یہ ہم جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاءاللہ پاکستان میں اور مختلف شہروں میں کیمپس کرتے رہتے ہیں ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کی سرجریز کے متعلق, اور ان لوگوں کو آگاہی بھی دیتے ہیں, تو آپ کی کیا پوری سرجیکل ٹیم ساتھ جاتی ہے؟ نہیں, ہماری پوری سرجیکل ٹیم جو موجود ہے وہ پوری ساتھ میں نہیں جاتی. اس میں ہم اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ اور سائیکولوجسٹ کو ساتھ میں نہیں لے جا سکتے, اس لیے کہ وہاں پہ ان کے لیے اچھا انوائرمنٹ نہیں ہو پاتا, نہیں بن پاتا, اور زیادہ تر خواتین ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا انٹریسنگ میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو زیادہ تر ہم ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان کو ہم پورا پتہ دے کر آتے ہیں, وہاں سے بتا کر آتے ہیں کہ آپ کراچی میں آؤ تو آپ کا یہ ہو جائے گا کام. دوسرا, آج کل جو دوسرا سلسلہ شروع کیا ہم لوگوں نے کہ چونکہ ہر جگہ واٹس ایپ کی سلسلہ موجود ہے, تو ہم ان لوگوں کو واٹس ایپ کا نمبر بھی دے کر آتے ہیں کہ آپ ہم سے یا ڈاکٹر صوبیہ سے بات کریں, ان سے سائیکولوجسٹ کے ساتھ بات کریں اور اپنے مسئلے کو حل کرائیں. تو یہ ایک طریقے سے انڈائریکٹ وے سے ہمارا میسیج بھی ان کو پہنچ جاتا ہے, اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی وہ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب آپ بہت ساری ایسی جگہوں پہ, گاؤں گوٹوں میں یا اندرون سندھ کے ایسی جگہوں پہ اور ایسے شہروں میں آپ کیمپس لگاتے ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے لوگ, ان بچوں میں اگر یہ مسائل ہیں اور والدین اگر بچے کو لے کر آتے ہیں اور وہ سب سرجری کروا لیتے ہیں, تو آپ ان کو کیا ہدایت دیتے ہیں کہ بچے کو کیسے کیئر کرنا ہے, اور اگر کوئی پرابلم ہوگی تو کب دوبارہ دکھانا ہے آ کے؟ بیسیکلی جب وہ سرجری ہو جاتی ہے تو ہمارا ایک فکس پروٹوکول ہے کہ سرجری کے بعد عموماً ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ تو ضرور دکھانا ہے. اچھا, سر جب سال میں ایک دفعہ دکھاتے ہیں تو 3 چیزوں کو ہم ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ہم ان کی آواز کو دیکھتے ہیں, دوسرا ان کے دانتوں کو دیکھتے ہیں, تیسرا ان کے چہرے کی افزو نمائش کو, نشو نما کو دیکھتے ہیں کہ چہرہ صحیح نشو نما پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا. آواز میں اگر پرابلم ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کے پاس بھیجتے ہیں, اور اگر سائیکولوجیکل پرابلم ہوتے ہیں تو سائیکولوجسٹ کے پاس بھیجتے ہیں.
ENT کے مسئلے ہوتے ہیں, سننے کے مسئلے ہوتے ہیں تو ان کے پاس بھیجتے ہیں, دانتوں کے مسئلے ہوتے ہیں تو آرتھوڈونٹسٹ کے پاس بھیجتے ہیں. اس طریقے سے ہم لوگ ریفر کر رہے ہوتے ہیں اور ہر سال ان کا ایک ریکارڈ رکھ رہے ہوتے ہیں. فوٹوگرافک ریکارڈ بھی ہوتا ہے, آواز کا سیمپل کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے, اور یہ ہم کو بتاتے رہتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ دکھاتے رہے کہ اگر کوئی پرابلم ہو تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اسی ٹائم پہ اس کو ریکٹیفائی کر سکیں. اچھا, اور جب ڈاکٹر صاحب سرجری آپ نے کر دی اور وہ پیشنٹس گھر پہ لے جاتے ہیں تو کچھ میڈیکیشنز کی بھی ضرورت ہوتی ہے کچھ لگانے کے لیے, کھلانے کے لیے بچوں کو؟ نہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہونٹ کا آپریشن ہے یا تالو کا آپریشن ہے یا اور کوئی سرجری. اس کے علاوہ ہر سرجری کا کچھ ایک کنوالسنٹ پیریڈ ہوتا ہے جس کو ہم ہفتے اور دنوں میں تقسیم کرتے ہیں. زیادہ تر موسٹ آف دا کیسز جو کٹے ہوئے ہونٹ کی اب جو کنوالسنٹ پیریڈ ہے وہ 1 ہفتہ ہے اور تالو کا 3 ہفتے ہیں, یعنی 21 دن. تو زیادہ تر بچے 21 دن میں تالو والے سیٹل ہو جاتے ہیں اور ہونٹ والے زیادہ تر 1 ہفتے میں سیٹل ہو جاتے ہیں. ان کی جو اینٹی بایوٹکس ہیں, ان کی جو پریکاشنز ہیں وہ 1 ہفتے کے اندر تک ہوتی ہیں اور 1 ہفتے بعد ہم اسٹیچز بھی کھولتے ہیں, ان کے وہ اسٹیچز بھی کھل جاتے ہیں. اس کے بعد لانگ ٹرم افیکٹ کے لیے کچھ بچوں میں ہم لوگ مساج کرواتے ہیں اسکار کی بہتری کے لیے, جو ہونٹ پہ اسکار آتا ہے. اور کچھ بچوں کو ہم نیزل اسپلنٹ بھی ڈالتے ہیں ناک کے اندر کہ ناک ان کی کھڑی رہے. اچھا. تو اور جو کٹے ہوئے تالو والوں کے لیے ہم بعض دفعہ 6 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد سرجری کے ان کی اسپیچ تھیراپی بھی کرواتے ہیں, ڈپینڈنگ اپون کہ کیا ان کی کنڈیشن ہے اور کیسی ان کی اسپیچ ہے. ڈاکٹر صاحب جب آپ ہونٹ کی سرجری کر دیتے ہیں جو وہ اسٹیچز وغیرہ کوئی نشان وغیرہ تو نہیں رہتے؟ وہ نشان ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نشان نہ ہو. یہ مسکنسیپٹ ہے کہ پلاسٹک سرجری میں نشانات نہیں ہوتے. ڈیفینیٹلی ہر سرجری میں نشان ہوتے ہیں, لیکن پلاسٹک سرجری میں ہم لوگ نشانات کو اس طرح سے ڈالتے ہیں کہ سامنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ نشان نہیں ہے, نارمل وہ ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہمارے ہونٹ پہ یہ جو 2 ہوتے ہیں کہ یہ فلٹرم کالم ہم کہتے ہیں, ایک طرف کا عموماً ہوتا ہے اور دوسری طرف کا نہیں ہوتا. تو ہم جو نشان ڈالتے ہیں وہ اس طرح سے ڈالتے ہیں کہ سامنے والے کو لگتا ہے کہ دوسری طرف کا یہ ہے. تو اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو زیادہ تر 6 مہینے 1 سال ہے, زیادہ 1.5 سال. جی ڈاکٹر صاحب جو آپ نے اشارہ کیا ایسے ناک کی طرف, تو میری آپ کی بات سے ایک سوال ذہن میں آیا, ہمیشہ کیا صرف سامنے کا ہی ہونٹ ہوتا ہے یا سائیڈ میں, یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادھر سے ہونٹ کٹا ہوا ہے بچے کا یا اس طرف سے؟ یہ جو ہونٹ کٹا ہوا ہوتا ہے زیادہ تر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2/3 اور 1/3. اچھا. ہاں, یہ جو ہوتا ہے 2/3 ادھر جا رہا ہوتا ہے, 1/3 ادھر جا رہا ہوتا ہے. اچھا. تو اور یہ ہوتا ہے یونیلیٹرل کلیفٹ لپ, جس کو ہم ایک طرف کا کٹا ہوا ہونٹ کہیں گے. جو بائی لیٹرل ہوتا ہے وہ بیچ سے ہوتا ہے, دونوں یہ بیچ کا پارٹ ہوتا ہے اور یہاں سے کٹا ہوتا ہے, یہاں سے کٹا ہوتا ہے, تو وہ بائی لیٹرل کلیفٹ لپ ہوتا ہے. اچھا سی. ناظرین کرام, ڈاکٹر اشرف گناترا کے نمبرز اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے نمبرز آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں. آپ ڈاکٹر اشرف گناترا سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسے بچے ہیں جن کو ہونٹ کٹے اور تالو کٹے مسائل کا سامنا ہے یا کسی بھی سرجری کا سامنا ہے, تو آپ ڈاکٹر اشرف گناترا سے ٹائم لے سکتے ہیں, مل سکتے ہیں اور اس چیز کو صحیح کرا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ صوبیہ. ان سے مزید جانتے ہیں کہ صوبیہ, جب آپ بچوں کا ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو بولنے کے لیے اور یہ اس کی تھیراپی کر رہی ہوتی ہیں, تو یہ ریزوننس اور ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے؟ ریزوننس ڈس آرڈر جیسے کہ میں نے بتایا کہ بچے کے ناک سے آواز آ رہی ہوتی ہے, تو وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں. ہائپر بھی ہو سکتا ہے, ہائپر ریزوننس بھی ہو سکتا ہے, اور مکس نیزلٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہائپر سے مراد یہ کہ ویلو فیرنجل فنکشن جو کہ نارملی ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, تو کچھ ساؤنڈ ہمارے نیزل کیویٹی کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں, کچھ ساؤنڈ ہمارے اورل کیویٹی کے تھرو. ویلو فرنجل, اس کا بھی ذرا کلیئر بتائیے گا. اورل کیویٹی کے تھرو کچھ ساؤنڈ ہمارے پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر جو ساؤنڈ ہوتے ہیں جو کہ کانسوننٹ ساؤنڈ کہلاتے ہیں, وہ اورل کیویٹی کے تھرو پروڈیوس ہوتے ہیں, اور اس کے لیے ہائی ایئر پریشر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جو کہ بچے اپنے ماؤتھ میں بلڈ اپ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کی نیزل کے تھرو ساؤنڈ جو کہ کانسوننٹ ساؤنڈ بھی ہوتے ہیں, وہ نیزل کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں, جس سے ان کی اسپیچ جو ہے وہ ان انٹیلیجبل ہو جاتی ہے, یعنی کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو اس میں ان کا ریزوننس ڈس آرڈر بھی شامل ہوتا ہے اور آرٹیکولیشن ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے. ہائپر میں بہت زیادہ ایئر کا اسکیپ ہونا, جس کی وجہ سے جو ہے بچے کی آواز میں بہت زیادہ نیزلٹی فیل ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہائپو, جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نوز بلاک ہوئی ہوئی ہو, جس کی وجہ سے جو نیزل ساؤنڈ ہوتے ہیں م ن. اچھا, یہ جو نیزل آپ ساؤنڈ کہہ رہی ہیں, وہ جو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ناک سے آواز آ رہی ہے, یا جو ایک ہوتی ہے نزلے والی آواز, وہ بھی اسی ٹائپ کی ہوتی ہے؟ وہ ہائپو میں ہو جاتی ہے. اچھا, وہ جی, نیزل ساؤنڈ اسی لیے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہائپو کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہماری جو ہے بلاکیج ہو جاتی ہے, جیسے سردیوں میں نزلہ ہو جاتا ہے تو ہماری آواز بھاری سی
ہو جاتی ہے تو وہ بلاکیج کی وجہ سے ہو جاتا ہے. دین مکس نیزلٹی. مکس نیزلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جو نیزل ساؤنڈ اور جو اورل کیوٹی کے تھرو ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں وہ دونوں ہی افیکٹڈ ہوتے ہیں. ناظرین کرام ڈاکٹر اشرف گناترا کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پھر یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی عورت ماں بننے کے جیسے کہ مقام پہ فائز ہونے جا رہی ہوتی ہے اسے کن احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے اور کن کو چھوڑنا چاہیے جن کی بنا پہ وہ ان پرابلمس کا شکار نہ ہو یعنی کہ اس کا بچہ مکمل صحت مند ہو. ڈاکٹر صاحب جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو بعض خواتین کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ وہ اپنے جو ہے ڈاکٹر کے ایڈوائس پہ پوری طرح عمل نہیں کرتی. اگر کوئی وائٹامنس دے رہا ہے ڈاکٹر یا غذائیں بتا رہا ہے تو کہتی ہیں سب ایسے ہی بولتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہماری خواتین کو یہ اویئرنیس دیں کہ اگر آپ جب اللہ کے حکم سے ایک ماں بننے جا رہی ہیں تو آپ کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے, وائٹامنس اور غذائیں کیسے استعمال کرنی چاہیے جو بچوں میں یہ پرابلمس نہ آئیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کوئی خاتون ماں بن گئی ہیں یا پریگننٹ ہو گئی ہیں اور جب کوئی بھی مسئلہ ہو کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس کو ضرور بتائیں. اچھا. بہت ساری خواتین شرم کے مارے یا وہ شیور نہیں ہوتی کہ وہ پریگننٹ ہیں وہ بتاتی نہیں. اچھا. ایک پیریڈ بھی مس ہو جائے تو وہ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو بتائیں کہ یہ پیریڈ مس ہو گیا. اچھا. یہ ضروری ہے تاکہ ڈاکٹر کو ایسی دوائی نہ دے جو بچے کو نقصان پہنچا سکے. نمبر 1. نمبر 2, جب ایک دفعہ یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ ماں پریگننٹ ہے تو وہ جس اپنی گائنیکولوجسٹ یا آبسٹیشن کے پاس جو ان کی ڈاکٹر ہوتی ہیں ان کے پاس جاتی ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ فولک ایسڈ ضرور دیں. اچھا. اگر ماں فولک ایسڈ آج کل ہر آبسٹیشن جو ڈاکٹر ہوتی ہے وہ فولک ایسڈ دیتی ہے. صحیح. تو فولک ایسڈ ضرور ملنا چاہیے ماں کو تاکہ جو بھی کنجنٹل خالی ایک پیدائشی نقص نہیں بہت سارے پیدائشی نقائص جو ہیں وہ فولک ایسڈ کی کمی سے ہوتے ہیں. جی جی. تو فولک ایسڈ ملنا چاہیے. نمبر 3, ماں کو چاہیے کہ اپنی طرف پہ کوئی بھی دوائی نہ لے مطلب ڈاکٹر کے پوچھے بغیر جس کو ہم سیلف میڈیکیشن کہتے ہیں. ماں اگر پریگننٹ ہے تو اس کو کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے چاہے سر میں درد ہو رہا ہے معمولی سا اپنی طور پہ وہ سوچتے ہیں کہ میں کوئی گولی کھا لوں نہ کھائیں. اچھا. ڈاکٹر کے پاس جائے اس کو بتائے اور گولی پھر استعمال کرے. اچھا. ڈاکٹرز اکثر خواتین ایسا بھی کہتی ہیں نا ڈاکٹر صاحب کہ جب اگر ان کا دوسرا یا تیسرا بیبی کہ پہلے بیبی کو مجھے یہ پرابلم تھی تو وہی دوا کھا لیتی ہوں اپنی مرضی سے. ایسا کرنا نہیں چاہیے. بالکل نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اس کو بتانا چاہیے اس کے حساب پہلے وہ آکے وہی دوائی لکھ کے دے دے لیکن جب تک ڈاکٹر کو نہ بتائے وہ نہ کرے کیونکہ ہر پریگننسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کو چاہیے کہ اگر بہت ساری مائیں اگر جیسے پان چھالیاں کھاتی ہیں گٹکا لیتی ہیں ڈیفینیٹلی ٹوبیکو نقصان کرتا ہے اور کسی بھی صورت میں ہو چاہے گٹکی کی صورت میں ہو چاہے اسموکنگ کی صورت میں ہو تو وہ اس سے بچنا چاہیے. جو گاؤں کے ایریاز ہیں وہاں کافی خواتین بیڑی پیتی ہیں تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. ساتھ میں جو ایسی دوائیاں ہیں جو مرگی کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں جس کو ہم اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز کہتے ہیں وہ کافی حد تک ان نقائص کا باعث بنتی ہیں کیونکہ یہ فولک ایسڈ کی کمی کرتی ہیں. تو ان سے بچنا چاہیے. یہ اور ایکس رے بالکل نہیں کرانا چاہیے. میں بھول گیا. ہاں. ایکس رے جس کو ہم تابکاری شعاعیں کہتے ہیں اگر ماں پریگننٹ ہے تو ایکس رے بالکل نہ کریں. الٹرا ساؤنڈ بالکل سیف ہے. الٹرا ساؤنڈ کرا سکتے ہیں لیکن ایکس رے نہ کریں. چاہے وہ چیسٹ کا ایکس رے ہو چاہے وہ سر کا ایکس رے ہو کہیں کا بھی ایکس رے ریز کہیں پہ بھی نقصان دیں گی. نقصان ہوگا اور اگر ڈاکٹر کو پتہ نہیں ہے اس نے ایکس رے لکھ دیا ہے تو اس نے خاتون نے بتانا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں کیا میں ایکس رے کراؤں. ایکس رے بالکل نہیں کرانا. تابکاری شعاعیں ہوتی ہیں اور نقصان پہنچاتی ہیں. تو یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جن کو ایک ماں کو واقف ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں اور اپنی غذا ڈیفینیٹلی اچھی رکھیں. فولک ایسڈ اگر اس کو ڈاکٹر نے لکھ کے بھی نہیں دیا ہے تو اگر روز ایک سنترا کھا لے گی موسمی کھا لے گی فروٹ لے گی تو اس کو فولک ایسڈ مل جائے گا یقینی طور پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی میں نے آپ سے یہ بات پوچھی کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ غذا کی کمی اور میڈیسنس کی کمی لیکن کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بہت سارے ہمارے یہاں خواتین میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن ہو رہا ہے تو اس وجہ سے یہ بچے کو پرابلم آ گیا ہے ایسا کچھ ہے؟ نہیں بالکل ہی مس کنسیپٹ ہے ٹوٹلی. اس لیے کہ بہت ساری خواتین 7ویں 8ویں مہینے میں چاند گرہن ہو رہا تھا اور یہ بچہ ایسا ہو جاتا ہے حالانکہ بچہ پہلے 3 مہینے میں بن جاتا ہے اور پہلے 3 مہینے میں پتہ بھی چل جاتا ہے. اگر اچھا الٹراسونولوجسٹ ہے تو بتا بھی دے گا کہ کلیفٹ لپ ہے یا کلیفٹ پیلٹ ہے وہ بتا بھی سکتا ہے. اچھا یہ پتہ چل جاتا ہے. اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر بہت ساری کنٹریز میں یہ جو ایبورشن لیگلی الاؤڈ ہے وہاں پہ وہ ایبورشن بھی کروا لیتے ہیں 8 ویکس پہ. ایون 8 ویکس پہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو
یہ بالکل مسکنسیپٹ ہے کہ چاند گرہن سورج گرہن سے ہوتا ہے. دوسرا مسکنسیپٹ یہ کہ ماں منوس ہے اس کی وجہ سے ہو گیا. تیسرا مسکنسیپٹ یہ کہ آصف کا سایہ ہے اس کی وجہ سے ہو گیا. ان تینوں چیزوں سے بچنا چاہیے. تینوں چیزیں صحیح نہیں ہیں. جو ہو رہی ہے ڈیفینیٹلی اس کی وجہ یہ جو میں نے بہت ساری بتائیں وہ بھی ہے اور ساتھ میں جینیٹک بھی ہے. ایک اور مشورہ جو میں دوں گا جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے کزن میرجز سے اوائڈ ہے. کزن میرجز میں سب ٹوٹل تو ہر ایک نہیں ہوتا لیکن 10 میں سے 3 کو دیکھنا ہے. ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. 10 میں سے 3 پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کزن میرجز کے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر جتنا اوائڈ کر سکیں کزن میرجز اچھا ہے. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، ڈاکٹر اشرف گناترا چونکہ پاکستان کے تمام شہروں میں اور پاکستان سے باہر بھی بچوں کے ہونٹ کٹے تعلق کٹے بچوں کے کیمپس کرتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ڈاکٹر اشرف گناترا نے بدین میں کیمپ کیا ہے. بہت سارے بچوں کی سرجریز کی ہیں. تو آئیے وہ لنک دیکھتے ہیں. پیدائشی طور پر کٹے ہونٹ اور کٹے تالو کے حامل معصوم بچوں کی مسکراہٹ بحال کرنے کے جذبے سے سرشار کلیفٹ پاکستان ڈی سی کے ایچ اور المصطفیٰ ویلفیئر کے زیر اہتمام بدین میں واقع انٹس ہسپتال میں سرجری کا 3 روزہ مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. طبی کیمپ میں بدین اور قرب جوار کے علاقوں سے آئے ہوئے کٹے ہونٹ اور کٹے تالو سے متاثرہ بچوں کا ملک کے معروف پلاسٹک سرجن پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گناترا نے کامیاب آپریشن کیا. میٹرو ون نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گناترا نے طبی کیمپ کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر محمد اشرف گناترا ہے. میں پلاسٹک سرجن ہوں اور پچھلے 13-14 سال سے میں کٹے ہوئے ہونٹ کٹے تالو کے فری کیمپ پورے انٹیریئر سندھ میں کرتا ہوں. کٹا ہوا ہونٹ کٹا ہوا تالو ایک پیدائشی نقص ہے. پاکستان میں اس کا تناسب ہر 500 بچے پیدا ہوتے تو ایک بچے میں کٹا ہوا ہونٹ کٹا ہوا تالو ہوتا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ 32 بچے ایسے پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں جن کے ہونٹ یا تالو کٹے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا علاج جو ہے وہ ملٹی ڈسپلینری ہے، جس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں کا اس پہ کام ہے. سب سے امپورٹنٹ کام اس میں پلاسٹک سرجن کا ہے. اس کے علاوہ آرتھوڈونٹسٹ کا ہے. اس کے علاوہ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کا ہے، سائیکولوجسٹ کا ہے، ENT سرجن کا ہے، اینستھیٹسٹ کا ہے. تو یہ سارا کام مل جل کے ہوتا ہے. ہم پچھلے 13 سال سے کٹے ہوئے تالو کے علاج کے لیے کراچی سے نکلتے ہیں اور انٹیریئر سندھ میں مختلف ایریاز میں جاتے ہیں. اس دفعہ ہم بدین میں آئے ہوئے ہیں یا انڈس ہاسپٹل بدین میں. یہ ہمارا کیمپ 3 روزہ کیمپ ہے جو آج جمعے سے شروع ہو کے اتوار تک رہے گا. ہم انشاءاللہ تعالی 50 سے زیادہ پیشنٹ آپریٹ کریں گے. ہمارا ارادہ ہے کہ 50 یا اس سے 60 کے قریب ہم پیشنٹ آپریٹ کریں گے 2 دن میں انشاءاللہ. کٹا ہوا ہونٹ کٹا ہوا تعلق کی جو وجہ ہے ابھی تک پتہ نہیں چل سکی ہے، لیکن یہ ڈیفینیٹلی پکا پتہ چل گیا ہے کہ چاند گرہن سورج گرہن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ماں کے منوس ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی کوئی آصف سے اس کا تعلق ہے. اس کا جو تعلق ہے وہ ملٹی فیکٹوریل ہے. ملٹی فیکٹوریل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی فیکٹرز ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، جس میں ماحولیاتی فیکٹر بھی ہیں اور خاندانی فیکٹرز بھی ہیں. ماحولیاتی فیکٹرز میں فولک ایسڈ کی کمی اس کا باعث بن سکتی ہے. ماں پہلے 3 ماہ میں کوئی دوائیں کھا لے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ماں اگر اسموکنگ کرتی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تابکاری شوق کا شکار ہو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ بتانا مشکل ہے کہ کس وجہ سے ہوتا ہے. کزن میرجز، خاندان کی شادیاں، یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے. یہ کیمپ ایسا نہیں ہوتا کہ شامیانہ لگے اور کیمپ ہو جائے. اس میں باقاعدہ ہاسپٹل، آپریشن تھیٹر، بے ہوشی کے ڈاکٹرز اور ساری چیزیں ہوتی ہیں اور کافی سینسیٹیو آپریشن ہوتے ہیں. کراچی میں ایک آپریشن کی جو لاگت ہے وہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے تک آتی ہے. ہم یہاں پہ آ کے ٹوٹلی فری آف چارج، بالکل 1 پیسہ بھی نہیں لیتے اور ٹوٹلی فری آف چارج کرتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اظہر رضوی، میٹرو نیوز بدین. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ڈاکٹر اشرف گناترا نے جو بدین میں کیمپس کیے تھے اس کا لنک. اب آپ کے اور ہمارے درمیان چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام مسکراہٹ میں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین کرام، ڈاکٹر اشرف گناترا کے فون نمبرز ہمارے اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں. آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اپنی پرابلمس کا حل. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، سائمہ، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سائمہ. وعلیکم السلام. جی سائمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
बनारस से बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए डॉक्टर साहब, बात कीजिए। जी बोलिए साइमा। डॉक्टर साहब, मेरा जो बेटा है ना वो 7 साल का है, अचानक हकलाने लग गया, तो उसकी क्या रीजन है? उसका इलाज कर सकते हैं आप? अच्छा, उसका कटा हुआ होंठ, कटा हुआ तालू कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं कटा हुआ। और अचानक से हकलाना शुरू कर दिया? अचानक 2 माह से ना अचानक हकलाना शुरू हो गया वो। अच्छा, बिल्कुल सही थे वो, बिल्कुल। तो उसकी क्या रीजन है? जी, ये देखिए, ये हमारा प्लास्टिक सर्जरी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो हमारे साथ मौजूद है सोबिया, ये उनका प्रॉब्लम है। तो आप अल मुस्तफ़ा में आके इनको दिखा सकती हैं, टोटली फ्री ऑफ चार्ज ये आपको देखेंगी और आपको मशवरा देंगी। किस टाइम टाइमिंग पता है आपको, किस टाइम आ सकते? देखिए सोबिया, जो आपको स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उस पर कॉल करके डॉक्टर अशरफ गनात्रा के टाइमिंग्स पता कर सकती हैं। नाज़रीन करम, चलते हैं हम सोबिया की तरफ और उनसे ये जानते हैं कि एक तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर क्या होता है और ये स्पीच थेरेपी किस उम्र से बच्चों में शुरू कर देनी चाहिए। जी सोबिया। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर से मतलब ये है कि जो हुर्फ हम अदा कर रहे होते हैं वो उनको बना नहीं पा रहे होते हैं वो बच्चे। उसकी वजह उसकी मैनर या प्लेसमेंट, यानी कि जिस तरह से उसको अदा करना चाहिए, उसमें जिन आर्टिकुलेशन, यानी कि हमारे जो मुंह के अंदर जितने ऑर्गन मौजूद हैं, ज़बान हो गई, टीथ हो गए, उस तरह उनमें किसी किस्म का स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होना, यानी कि उसमें उनकी साख्त में किसी किस्म की खराबी का होना, या फिर उनकी सही से मैनर्स, यानी कि वो किस तरह से अदा किया जाएगा, वो नहीं कर पा रहे होते हैं ये बच्चे, जिसकी वजह से वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में कुछ साउंड होते हैं, जैसे कि हम लोग बस साउंड के लिए होठों को मिलाते हैं, वो बच्चे होठों को मिला नहीं पा रहे होते हैं, यानी कि प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं बच्चे, जिसकी वजह से वो आ बोल रहे होते हैं, या फिर वो अगर नेज़लिटी के साथ होते हैं तो बा को माँ बोल रहे होते हैं। ये दोनों इश्यूज आ रहे होते हैं, ये कटे होठ और कटे हुए तालु बच्चों के साथ ये दोनों प्रॉब्लम आ रही होती हैं। तो इनको हम सही प्लेसमेंट, यानी कि सही जगह कहाँ से वो अल्फाज या हुर्फ अदा करने हैं, उसकी थेरेपी करवाते हैं। इसके अलावा हम उनको सिखाते हैं कि उनको किस तरह से कितनी हवा मुंह के अंदर भरनी है, बिल्डअप करनी है, और देन उसके बाद उसको अदा करना है, क्योंकि ये मैनर्स कहलाते हैं। मैनर्स कुछ इस तरह होते हैं कि कितना एयर प्रेशर मुंह के अंदर लेकर आएंगे और उसमें कितने आर्टिकुलेशन, यानी कि कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स उसमें हिस्सा लेंगे, देन उसके बाद वो हुर्फ अदा होता है। तो वो ये सारी सिस्टम। नाज़रीन करम, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं सिद्रा, वो डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, मेरा बेटा 21 साल का। जी जी बात करें डॉक्टर। उसके जरा आवाज में मसला है, जैसे क्लियर आवाज हमें समझ नहीं आती, काफी बातें करता तो समझ नहीं आती। कब से ये मसला है? जैसे वो बोलने लगा तब से ही है। कई जगह दिखाया, इंडस में भी दिखाया, तो उन्होंने कहा इसका सिर्फ कोई मसला नहीं है, सिर्फ उसको सिखाना पड़ेगा। आबासी में भी दिखाया, जाउदीन में दिखाया। इसका तो तालु मुंह खोल के देखते तो तालु कटा हुआ तो नहीं? नहीं, तालु कटा हुआ नहीं है। ठीक, तो हो सकता है एक और कंडीशन होती है सबम्यूकस क्लेफ्ट पैलेट, हम उसको कहते हैं। जी जी। सबम्यूकस क्लेफ्ट में बज़ाहिर मुंह खोल के लगता है कि तालु कटा हुआ नहीं है, लेकिन उसमें जो मसल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, क्रॉस नहीं किए हुए होते हैं। तो ऐसे मरीज़ों का एग्जामिन किया जाता है, और अगर ये कंडीशन होती है सबम्यूकस क्लेफ्ट पैलेट तो उसकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी से काफ़ी हद तक आवाज़ बेहतर हो जाती है, लेकिन अब सर्जरी के लिहाज से भी काफ़ी लेट हैं, लेकिन स्टिल इनको ये चाहिए कि हमें आके दिखाएं। अगर हमें लगा कि सबम्यूकस क्लेफ्ट पैलेट है तो हम इसकी सर्जरी करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इनको फ़ायदा होगा सर्जरी प्लस स्पीच थेरेपी के साथ। स्पीच थेरेपी दोनों की ज़रूरत होगी। अच्छा सोबिया, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि जो आप नॉर्मली जो बच्चे होते हैं जिनके होठ और तालु नहीं कटे हुए, और जो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं और उनका भी स्पीच का प्रॉब्लम है, तो इन दोनों में आप किस तरीके से मैनेज करती हैं डिफरेंस, के इनके लिए ये थेरेपी चलेगी और इनके लिए ऐसी थेरेपी अलग? कटे होठ और कटे हुए तालु वाले बच्चे तो जो है इजीली नज़र आ रहे होते हैं कि वो कटे हुए तालु के साथ हैं, और उनकी प्रॉब्लम जो होती है वो नाक से बोलना और आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर का होता है। बट जो हमारे पास बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे आ रहे होते हैं जो कि डिले लैंग्वेज के साथ होते हैं या डिले स्पीच के साथ होते हैं। यानी कि स्पीच और लैंग्वेज ये दोनों भी अलग अलग एरियाज हो जाते हैं। ये कम्युनिकेशन का पार्ट ज़रूर है, बट ये एरिया अलग अलग है। यानी कि स्पीच जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या अदा कर रहे हैं जिस साउंड को, वो स्पीच
کہلاتا ہے، جبکہ لینگویج جو ہے وہ الگ ایریا کہلاتا ہے. اس میں ہم اپنی سوچ، اپنے آئیڈیاز، اپنی فیلنگز یہ ساری شیئر کر سکتے ہیں. اس کے بھی الگ 2 ایریاز ہوتے ہیں، ریسیپٹیو اور ایکسپریسو، یعنی کہ سمجھنے کی صلاحیت اور پھر اس کو بولنے کی صلاحیت، دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے فرحانہ غوری، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم فرحانہ. جی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، دعائیں آپ کی. فرحانہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے ہی بات کر رہی ہوں، گلستان جوہر سے. جی جی فرحانہ، ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہیں گی؟ جی جی ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کرنی ہے. میم میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا آج ماشاءاللہ سے 11.5-12 سال کا ہو گیا ہے. وہ بچپن سے تو نہیں، مگر وہ اتنا زیادہ ہکلانے لگا ہے کہ وہ پوری بات کرنے میں تقریباً 1.5 منٹ یا 1 منٹ لگاتا ہے. مطلب ہکلاتا ہے، اور یہ بچپن سے نہیں، یہ ابھی 1 سال کے بعد مطلب ہوا ہے. جب 1 سال کا ہو گیا تھا اس کے بعد ہوا ہے اچانک سے. وہ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں ڈیفینیٹلی یہ جو ایک کٹا ہوا تالو تو اس کا پیدائشی نہیں ہے نا؟ نہیں، بیٹا میرا مطلب بالکل نارمل ہے، 11-11.5 سال کا ہے. مگر یہ کہ ہکلاتا بہت ہے، اور کبھی کبھی ورڈز اس کو بولنے میں مشکل ہوتی ہے. مطلب رونے لگتا ہے کہ ماما مجھ سے بولا نہیں جاتا یہ الفاظ. تو اس کے لیے بھی بڑی پریشان ہوں. ماشاءاللہ سے اب بچے مذاق اڑاتے ہیں، بڑے اس کو مذاق اڑاتے ہیں، تو مجھے بڑا مطلب عجیب سا لگتا ہے. کوئی بات بھی وہ آ کر کے مطلب 5-6 دفعہ آ کرنا، تو اس کو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. اور آپ پتہ ہے آپ کو کہ کس طرح سے آگے جا کے اور بھی اس کے مسئلے مسائل نہ بڑھ جائیں. اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں میں. جی فرحانہ آپ کو آن ایئر جواب دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں نہیں، یہ پوچھنا نہیں. یہ جو مسئلہ ہے یہ پلاسٹک سرجری کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا. یہ کٹے تالو کٹے ہونٹ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو مسئلے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے مسئلے، زیادہ تر ان کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ نیورو فزیشین کو دکھائیں. اچھا. اور ساتھ ساتھ میں اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کو دکھائیں. اچھا. 2 لوگوں کو دکھائیں. نیورو فزیشین یا نیورو سائیکٹرسٹ یہ دیکھے گا کہ پرابلم کہاں لائی کر رہا ہے، اور اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے جو اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہوگی وہ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ اور صوبیہ کر سکیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ مختلف جگہوں پہ کیمپس کرتے ہیں، ان کی لینگویجز بھی مختلف ہوتی ہے، تو ان بچوں کے پیرنٹس کو اپنی بات سمجھانے کے لیے آپ کو پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا؟ نہیں، زیادہ تر تو انٹر سندھ میں ہم جاتے ہیں، وہاں سندھی چل رہی ہوتی ہے. اچھا. سندھی ہے زیادہ سرائی کی. تو یہ تو ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے، ہم تھوڑا بہت بول بھی لیتے ہیں. اچھا. تو وہ تو پرابلم نہیں ہوتا. ہاں وہاں پہ سب سے بڑا پرابلم جو ہم نے جس کا سلوشن سوچا ہے وہ پرابلم ہے کہ اسپیچ تھراپسٹ ادھر موجود نہیں ہے. انٹرسن میں جیسے بدین میں چلے جائیں یا ماتلی چلے جائیں، ٹنڈو محمد خان، میرپور خاص، کہیں پہ بھی کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ نہیں. اچھا. تو وہاں پہ جب اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ایک چیز کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ قاری کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ مخارج کے ساتھ بچے کو قرآن پڑھائیں. اچھا. مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے سے ایک طریقے سے انڈائریکٹ اسپیچ تھراپی ہو جاتی ہے. تو بالکل تو 100% تو نہیں ہے، لیکن کچھ سم تھنگز بیٹر دین نتھنگ. تو وہ ایک طریقے سے جو مخارج پہ زور دیتے ہیں تو وہ کافی حد تک اسپیچ تھراپی کا حصہ بن جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر بچے اکیلے ہوتے ہیں تو وہ اتنا اچھا نہیں بول رہے ہوتے، لیکن جیسے اس کی اسکولنگ ایج شروع ہوتی ہے تو وہ بہت جیسے نا پٹر پٹر بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا بھی کچھ ان کا یہ ہوتا ہے بچوں میں پرابلم؟ نہیں، بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو زیادہ بولتے ہیں. تو یہ تو پکی بات ہے کہ جب بچہ گھر میں اکیلا ہے وہ کتنی بات کرے گا، لیکن جب وہ آپس میں دوستوں سے ملتا ہے تو اسکول جاتا ہے تو بہت ساری انہیبیشنز دور ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب فرق پڑتا ہے. جیسے آپ بہت سارے بچوں کا وہ سرجریز کرتے ہیں اور ہونٹ کٹے تالو کٹے، اور آپ نے یہ بات پچھلے پروگرام میں بھی بتائی تھی کہ آپ کنٹینیو ان سے رابطے میں رہتے ہیں کہ وہ ایک اچھا انسان بن رہا ہے معاشرے میں، وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. نہیں، وہ ابھی ہم نے اس پروجیکٹ پہ ابھی ہم نے کام شروع کیا ہے دسمبر سے. اچھا. کہ جتنے بھی ہمارے آپریٹ ہو چکے ہیں پچھلے 15-20 سالوں میں، ہم ان لوگوں کو ٹریس کر رہے ہیں پرانے ریکارڈ سے، اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہاں پہنچے. اگر وہ 10 سال کے ہیں تو اسکول میں کیا کر رہے ہیں، اگر وہ 20 سال کے ہو گئے تو یونیورسٹی میں ہے یا نہیں ہے، کہیں پہ جاب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کہیں جاب اگر ہو گیا ہے تو ان کا جاب میں کیا صورتحال ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں
یا وہ احساس کمتری کا شکار ہیں اور بچیاں ہیں تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کی شادیاں ہوئی یا نہیں ہوئی, ان کو معاشرے میں کیا پرابلمز ہو رہے ہیں. اس ایکسپیکٹ کو ہم نے دسمبر سے دیکھنا شروع کیا ہے. صحیح ہے. صوبیہ بس ہمارے پاس لاسٹ منٹ سے میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گی, جو اسپیچ آپ لینگویج پیتھولوجسٹ آپ کا وہ ہے سبجیکٹ, تو اس میں والدین آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں جب آپ سرجری کے بعد وہ کرتی ہیں بچوں؟ والدین کا وائٹل پارٹ ہوتا ہے اس میں, کیونکہ سب سے زیادہ بچہ ہمارے پاس تو صرف 30 منٹ کے سیشن کے لیے آتا ہے, دین اس کے بعد پیرنٹس کو ان کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. بٹ بہت سے پیرنٹس اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے. یہ جو آرٹیکولیشن ڈس آرڈر ہے یہ بہت زیادہ پریکٹس اور ریپیٹیشن مانگتا ہے. اگر پیرنٹس گھر پہ بار بار بچے کو وہ ورڈ ساؤنڈ ریپیٹ کرواتے رہیں گے, اس کو ادا کرواتے رہیں گے, تو اس سے زیادہ جلدی پروگریس آتی ہے. کیونکہ آپ کے پاس تو وہ کچھ گھنٹوں کے لیے آتا ہوگا بچہ, کنٹینیو تو والدین کے ساتھ رہتا ہے, تو ان کی بھی ضروری ہوتی ہے نا تعاون. جی بالکل, پروگریس زیادہ بہتر ہوتی ہے اگر پیرنٹس اس میں زیادہ اپنا پارٹ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو اس اویئرنیس کے حوالے سے؟ ہاں, یہ ایکچولی جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو کٹا تالو ہے اس کا مینجمنٹ ملٹی ڈسپلنری ہے, اور آپ لوگ آرتھوڈونٹسٹ سے مل چکے ہیں, آپ لوگ ENT سرجن سے مل چکے ہیں, آج اسپیچ لینگویج پیتھولوجی سے ملاقات ہو گئی. تو یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور میسج دینا چاہتا ہوں کہ کٹے تالو والا مریض جو ہے وہ یہ مسکنسیپٹ ہے کہ بولے گا نہیں. اچھا. ہاں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جن کی سرجری کر کے ان کو بولنے کے قابل بناتے ہیں, ہم ان کو صحیح بولنے کے قابل بناتے ہیں. بٹ کٹا ہوا تالو والا بچہ بولے گا, ڈیفینیٹلی بولے گا اگر وہ سنتا ہے, لیکن وہ ناک سے بولے گا. اچھا. ہم سرجری اس لیے نہیں کر رہے کہ بچہ بولے, ہم اس لیے سرجری کر رہے کہ بچہ صحیح بولے. تو سرجری کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ بچہ صحیح بولے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنے جو گونگے بہرے بچے ہیں ان کو ہمارے پاس لے کر آتے ہیں اور ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو سرجری کر کے ان کو صحیح کر دیں گے. جو گونگے بہرے بچے ہوتے ہیں ان کے بہت سارے دوسرے مسائل ہوتے ہیں. بیسکلی زیادہ تر وہ دماغ کے مسائل ہوتے ہیں یا کان کے مسائل ہوتے ہیں کہ سننے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی, تو اس کی وجہ سے وہ بول نہیں پاتے. یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ اگر ایک بچہ سنتا ہے تو وہ بولے گا. ٹھیک ہے, اگر بچہ سنتا ہے تو بولے گا, ضرور بولے گا. ٹھیک ہے. ناظرین کرام, پروگرام مسکراہٹ سے اپنے مہمان پروفیسر ڈاکٹر اشرف گناترا کو, صوبیہ اشفاق کو اور اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.